बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व हारून अख़िशुद बिही अज़री व अमरी कई नुसब्बिहक कसीरा व नज़कुरक कसीरा इन्नका कुन्ता बिना बसीरा रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना। कुरान को पढ़ते हुए सबसे ज्यादा इस चीज की जरूरत होती है कि हम दुआओं से मदद लें कि अल्लाह ताला हमारे दिलों को टेढ़ा ना करे और सीधी बात समझ में आए। जो कुछ अब मैं बयान करूं वो मुझे भी अल्लाह ताला तौफीक दे सीधा बयान करने की, और जब आपके कानों तक पहुंचे तो वो सीधा सीधा ही पहुंच जाए और वो सीधी ही बात समझ में आ जाए। तो हम इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ही से मदद की दरखास्त करते हैं, हम उसी से बख्शिश की दुआ करते हैं, हम उसी पर ईमान लाते हैं और इस काम के लिए हम उसी के ऊपर भरोसा करते हैं और हम पनाह चाहते हैं इससे कि हमारे अपने नफ्सों में जो शर उठता है वो हमें कुरान के बयान, कुरान का जो हक का कलाम है उसको बयान करते हुए राह हक से हटा दे। अभी कल परसों कुछ बात हो रही थी मेरे से, मेरी एक साथी जो है वो भी ऑनलाइन दौरा कुरान करवा रही है, तो उन्होंने कहा कि आप मेरी टीम को जो है वो इसकी ट्रेनिंग देते। तो मैं उन्हें कह रही थी कि दौरे कुरान इस वक्त बहुत हो रहे हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप बाहर निकल के देखें तो बहुत दुनिया जो है वो अल्लाह ताला की मोहब्बत में मैदान में उतर आई और मैं समझती हूँ कि वो सारे ही लोग मुखलिस हैं, पूरे इखलास से कुरान को बयान करने और इसका पैगाम आगे पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन कुरान को बयान करते हुए अगर हम इसकी इकामत की बात नहीं करते, इसके अल्टीमेट जो हमारा गोल है, इसका आखिरी जो मकसद है, अगर हम उसकी बात नहीं करते तो गोया कि ये शैतान का हमारे ऊपर सबसे बड़ा हमला होता है। चुनांचे ये सबसे बड़ा हमला आम तौर पर सबसे पहले मुदर्रिसीन कुरान पर होता है, जो दर्स दे रहा होता है ना उसके ऊपर सबसे ज्यादा हमला होता है। तो इस हमले में किसी को ये बताया जाता है कि वो सिर्फ इसका अखलाकी निजाम बयान कर दे, कोई जो है वो सिर्फ इसे वज़ाइफ और जादू और मुश्किलात को भगाने की किताब बना दे, और कोई जो है वो सिर्फ इसके लिए इसकी इस मजलिस का जो एक लुत्फ है बस वो उस लुत्फ के लिए आके बैठे और में लोगों को जमा करे और बस पूरा जो मकसद है पूरे बयान को समझने के लिए मैंने कुछ असबाब कुरान से अखज़ किए, कुछ जो मेरे जहन में चल रहे थे, कुछ चीजें उन्हें मैंने सबक का उन्वान देके तो मैंने उन्हें तरतीब के साथ यहाँ पे जमा किया है। आपसे एक सवाल करना चाहूंगी मैं अपने प्रोग्राम पर जाने से पहले। अगर आपके शहर में कोई बिल्कुल आम देहाती और कवायद और ज़वाबित का पता ना हो और वो अचानक शहर आ जाए, उसे नहीं पता कि ये सड़कें, ये गाड़ियां, ये जो चौक पे जो इशारे लगे हुए हैं ये, और कोई जो वो शहर में रहने का क्या तरीकाकार है, क्या डिसिप्लिन है, जब वो शहर आएगा और जब उसे पता ही नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो उन कवानीन को तोड़ेगा? क्या करेगा बताएं? ऐसा आदमी कोई मिसाल दें, आप में से कोई बताना चाहे जिसे कुछ पता नहीं कि शहर में रहने का क्या तरीकाकार है, तो वो क्या करेगा यहाँ आके? वो तो गांव से उससे तो वहां जो वो जिस तरह से रहता था और जिस तरह से सोता जागता था, उठता बैठता था, उसको तो वही सारा कुछ पता है। तो हो सकता है उसे नहीं पता कि रास्तों के आदाब क्या हैं और चौक पे जो है वो इशारा नहीं तोड़ना और सड़क कहाँ से क्रॉस करनी है, किस तरीके से क्रॉस करनी है। वो अपनी मर्जी से सड़क के ऊपर चलेगा, अपनी मर्जी की हरकतें करेगा, दंगा करेगा, कुछ फसाद करेगा, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेगा, कहीं खवातीन के साथ कोई मिसबिहेव कर लेगा, कोई कोई ऐसे नाखुशगवार कई वाकयात उसके साथ हो जाएंगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसको पता ही नहीं कि शहर में रहने का क्या अदब है। नतीजतन क्या होगा? पुलिस उसे पकड़ लेगी, उसे जेल में डालेगी, उसे हथकड़ी लगा देगी। हो सकता है कि उससे कोई बड़ा वाकया हो जाए और कोई बड़ा मुकदमा उससे उसका बन जाए। तो जब आप एक ऐसे परेशान हाल इंसान को देखें और आपको पता हो कि ये बुरा इंसान है नहीं,
بس اس کو نا پتا نہیں ہے کہ یہاں مجھے رہنا کیسے ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ ایک شہر میں رہنے والا سمجھدار اور قوانین سے جس کو علم ہے وہ کیا کرے گا؟ وہ بڑے پیار سے اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اسے کہے گا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ یہاں کیسے رہتے ہیں. یہاں رہنے کے کچھ طور طریقے ہیں, یہاں رہنے کے کچھ ضابطے ہیں. تو میری عزیز بہنوں, میرے اور آپ کا حال ایسا ہی ہے. قرآن اس غم زدہ, اس پریشان حال میں اور آپ, ہماری ٹکریں کبھی بہو کی ساس سے ہو رہی ہیں, کبھی ساس کی بہو سے ہو رہی ہیں, اور کبھی ہمارے مسائل جو ہیں وہ اولاد کے بگڑ جانے کے نتیجے میں ہمارے سامنے آ رہے ہیں, اور کبھی یعنی ہمیں ہمارا حال بالکل ایسا ہے کہ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ ہمیں کیسے یہاں پہ رہنا بسنا ہے. تو قرآن جب اس پریشان حال انسان کے ساتھ کو دیکھتا ہے تو وہ اس کا معاملہ قرآن مجید کا اس انسان کے ساتھ ایسے ہوتا ہے جیسے وہ اسے بڑے ہی پیار سے پھر لے کے چلتا ہے اور اس کو کچھ لیسن دیتا ہے, کچھ سبق دیتا ہے. تو پہلا لیسن کیا ہے؟ چل نہیں رہا. پہلا سبق کیا ہے؟ یہ کہ اس دنیا میں جس میں مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے, یہاں پہ مجھے اور آپ کو ایسے خام خواہ نہیں بھیج دیا گیا. کبھی کسی کو لگتا ہے کہ وہ مجھے تو بس خام خواہ بھیج دیا گیا؟ آپ میں سے کسی کو لگتا ہے؟ جب گھر میں ہر کوئی ڈانٹ رہا ہوتا ہے, امی ڈانٹ رہی ہیں اور کوئی ہر وقت کاموں میں نقص نکالے جا رہے ہیں, جب پریشانیاں مصیبتیں, تو یوں لگتا ہے کہ ان سب پریشانیوں اور مصیبتوں کا سب سے زیادہ حملہ میرے اوپر ہے. اگر میں ہی نہ ہوں, میں ہی زندہ نہ رہوں تو کیا اتنا اچھا ہو. تو انسان اپنی زندگی تک ختم کرنے کے لیے سوچنے لگ جاتا ہے کہ مجھے تو مر جانا چاہیے, مجھے تو موت آ جانی چاہیے. مگر قرآن پہلا سبق کیا دیتا ہے کہ یہ دنیا جس میں آپ کو بھیجا گیا ہے یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے جس کا کوئی راجا نہ ہو, جس کا کوئی ضابطہ نہ ہو, کہ آپ تو یہاں شدر بے مہار کی طرح رہیں اور پھر آپ امن اور سکون بھی مل جائے آپ کو. آپ تو جو چاہیں کریں اور اس کے بعد آپ کی ڈیمانڈ یہ ہو کہ آپ کو امن بھی مل جائے, سکون بھی ہو آپ کی زندگی میں, اور جو آپ کو ایک انر اندر آپ کی جو اندرونی حالت ہے وہ پرسکون ہو جائے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ وہ تفکر کرتے ہیں زمین و آسمانوں میں, تو پھر وہ کہتے ہیں ربنا, اے ہمارے رب, ما خلقت ھذا باطلا, تو نے یہ سب کچھ باطل نہیں پیدا کیا, خام خواہ نہیں پیدا کیا. اور اللہ تعالیٰ نے خود کیا کہا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تم نے کیا سمجھا ہے تمہیں خام خواہ پیدا کر دیا, ابس, بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی مقصد کے پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو اتنا کمپلیکیٹڈ وجود ہے میرا اور آپ کا, اتنا زبردست یہ جو ہیومن باڈی ہے, انسان کا جو جسم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, دنیا کی کوئی تخلیق ایسی نہیں ہے جیسی اللہ نے انسان کو دی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ میں نے اسے اپنے ہاتھ سے بنایا, باقی سب کچھ کن, کلمہ کن سے بنایا, مگر انسان اسے اللہ نے خود تخلیق کیا. تو اتنا جو کمپلیکیٹڈ وجود ہے, تو کیا خیال ہے خواہ خواہ پیدا کر دیا؟ کوئی تو وجہ ہے, کوئی تو مقصد ہے. پھر اس سبق سے خود ہی دوسرا سبق اخذ ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ بیڈ آف روزز نہیں ہے. بیڈ آف روزز کیا ہوتے ہیں؟ ہے نا, پھولوں کی سیج, جہاں ہر چیز خوبصورت ہے, رومانٹک ہے, دلچسپ ہے, مزیدار ہے. یہ دنیا ہے نہیں. یہاں پہ پھول بھی ہیں میری عزیز بہنوں, اور کانٹے بھی ہیں, اور ان سب پھولوں اور کانٹوں کے کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ ایک دشمن بنایا ہے, اور اس کا نام ہے شیطان. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم, سورۃ الاعراف میں, کہ وہ جو شیطان ہے نا, یہ آپ کی زندگی کو اللہ تعالیٰ نے تو اس اپنی رحمتوں کی جو ہے وہ نزول کی کثرت ہے آپ کے اوپر, مگر وہ جو آپ کا دشمن ہے نا,
ہوتا کیا ہے اصل میں، جب ہمارے اوپر مشکلیں آتی ہیں تو ہم اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم اپنے والدین پہ غصہ کھاتے ہیں، ہم اپنے ماحول سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو الزام ہم کس کس کو دیتے ہیں؟ اب لسٹ بنائیں ذرا، ایک شیطان کو نہیں دیتے، باقی ساروں کو دیتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شیطان میرا اور آپ کا دشمن بنایا ہے، اصل الزام بھی اسی کو دیں اور اسی کو اپنا دشمن بنائیں، اسی کو دشمن سمجھیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کھلا دشمن ہے وہ تو چھپ کے دشمنی بھی نہیں کرنے والا، صاف واضح طور پر دشمن ہے۔ تو اسی میں سے اب اسی دو اسباب سے خود بخود تیسرا سبق بھی نکلتا ہے کہ پھر میری اور آپ کی زندگی شر اور خیر کا مجموعہ ہوگی، اور اس شر اور خیر کو سمجھنے کے لیے یعنی اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے سب کچھ اتنا کلیئر نہیں ہے، سب کچھ اتنا بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے۔ بہت سی نیکیوں کو آپ نیکی سمجھیں گی اللہ کے ہاں وہ بالکل نیکی کیا الٹا سرکشی میں لکھ دیا جائے گا اس کو، بہت سی برائیاں آپ برائی سمجھ کے آپ کہیں گے آپ کو برا لگے گا وہ کام، مگر اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں تو وہ نیکی ہوگی۔ تو نیکی اور برائی کو سمجھنے کے لیے پھر کچھ سنجیدہ کوشش کرنی پڑے گی، کچھ سیریس ایفرٹ کرنی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو نیکی اور برائی کا معاملہ ہے کہ میرے اور آپ کے اندر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہمارے اپنے اندر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا ہے کیا برا۔ چوتھا سبق جو ہے وہ اس میں سے خود بخود ہی نکلتا ہے کہ اس سنجیدہ کوشش کرنے کے لیے آپ کو کچھ ڈیوائسز چاہیے تھی، آپ کو کچھ جو آج کی زبان میں کہنا چاہیے ایکوپڈ ہونا چاہیے تھا، آپ کے ہاتھ میں کوئی ٹیکنالوجی دی جانی چاہیے تھی جس سے آپ کو یہ اسکل حاصل ہو کہ کیا اچھا کیا برا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ اسکل آپ کی باڈی میں بلڈ کر دیے اور آپ کو سمجھنے اور سیکھنے والا دل دیا۔ یہ کان جو کچھ دیکھتی ہے، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے، کان جو کچھ سنتے ہیں، اگر وہ دل کے اندر جا کے کوئی اس میں سے کوئی سبق نہیں نکلتا، کوئی ریزلٹ نہیں بنتا، تو قرآن نے ایسے لوگوں کو جو دیکھیں اور سنیں مگر کوئی سبق نہ نکالیں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جانور کہا ہے۔ کیسے؟ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم والذین لا یعقلون، ایسے جانور ہیں جنہیں کچھ سمجھ نہیں ہے، گونگے ہیں، بہرے ہیں، زندگی گزاریں گے یہیں پہ، کھا پی کے جائیں گے، بچے بھی پیدا کریں گے، خاندان بھی بنائیں گے، وہ کمائیں گے بھی، سارا کچھ کریں گے، مگر ہوں گے وہ جانور، شکلیں انسانوں جیسی مگر انسانوں کے ہی درمیان انہی کے گھروں میں رہیں بسیں گے۔ اسی سے جو اگلا پانچواں سبق ہے وہ اسی سے اخذ ہوتا ہے کہ قرآن پھر اس شہری کو، اس شخص کو، اس گم کردہ راہ شہری کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، پھر نہایت پیار سے۔ کئی صورتیں تو ایسی ہیں اتنی خوبصورت، سورہ رحمان کو آپ دیکھیں، آپ کو کتنا پیار آتا ہے نا اس صورت پہ جب آپ اس کو پڑھتی ہیں، تو قرآن ہاتھ پکڑ کے سیر کراتا ہے، دیکھو کیا کیا بنایا میں نے تمہارے لیے، دیکھو تو ذرا غور تو کرو اس زمین پر، اس آسمان پر، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ذرا دیکھو تو صحیح اپنے رحمان کی خلق کو، پھر نظر ڈھونڈو، کوئی نقص کو تلاش کرو، ہے نا؟ تو کتنا یعنی وہ کس چیز کے لیے سیر کراتا ہے کہ جو ڈسپلن جس کے لیے تم نے یہاں اس دنیا میں رہنا ہے، اس ڈسپلن پر آپ کو لانے کے لیے قرآن آپ کو یہ دکھائے گا کہ آسمان میں کتنا ڈسپلن ہے، پودوں اور جانوروں میں کیسا ڈسپلن ہے، زمین اللہ کے کیسے حکم کی پابند ہے، یہ ستارے کیسے اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عرضی طوعا و کرہا، کہ سب کچھ جو آسمان اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کا اطاعت گزار ہے،
اسی کے اس قانون کا پابند ہے. تو پھر میں اور آپ تو مالک اور مختار نہیں ہیں. ویسے یہ مالک ہونا بڑا مزے کا کام ہوتا ہے، یہ کہنا کہ یہ چیز میری ہے، پھر اس چیز کو اپنی مرضی سے استعمال کرنا بڑا ایک انسان کے لیے نا بڑا اٹریکٹیو اس کی فیلنگز ہوتی ہیں، بہت دلچسپ کہ یہ میرے بال ہیں، میں جیسے چاہوں بناؤں، میں چاہوں کھول دوں، میں چاہوں کٹنگ کرا لوں، میں چاہوں چٹیا بنا لوں، میں چاہوں پیچھے میرے بال ہے نا. یہ جو میرے ہونے کی فیلنگ ہے، پھر جب سیر کراتا ہے نا قرآن، اور جب ایک ایسا انسان، میں سمجھتی ہوں آپ سب میں سے بھی جس کی زیادہ ٹکریں لگ رہی ہیں نا، ادھر ادھر بج رہا ہے جو زیادہ، وہی زیادہ فوکس کرے گا، اسی کی غفلت جو ہے نا وہ ہوش میں آئے گی، وہی غفلت سے جاگے گا. تو اللہ تعالیٰ جب سیر کرائیں گے تو پھر وہ اسی پہ لائیں گے کہ یہ تم ایک قانون کے پابند ہو، تم اللہ کے دیے ہوئے ایک ضابطے کے پابند ہو، اور پھر اسی سے ایک چھٹا سبق نکلتا ہے، اور وہی اصل میں پورے قرآن کا مرکزی سبق ہے. بنیادی جو مین لیسن ہے وہ وہی ہے. وہ کیا ہے کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اس اللہ کی عبادت کرو. اے لوگو، اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں خلق کیا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور تم سے پہلوں کو بھی، اور یہی ایک ہی طریقہ ہے جس سے تم بچ سکتے ہو، اسی طریقے سے یہ ممکن ہے کہ تم بچ جاؤ. اور پھر اگلا لیسن وہ کیا دیتا ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، وہ ایک ہی الہ ہے تمہارا، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، تو اسی کے لیے فرما بردار بن جاؤ. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، جب حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرما بردار ہو جاؤ، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. تو دورہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ میں اسلم ہونے کے لیے تیار ہوں، میں تیار ہوں اللہ کی فرما بردار بندی بننے کے لیے، میں تیار ہوں. کیونکہ پھر اسی سے اگلا سبق اخذ ہوتا ہے. جب اللہ پر ایمان لانے والے اللہ پر ایمان لے آتے ہیں نا، تو پھر یہ لازمی راستہ ہے، ہو نہیں سکتا کہ اس کی زندگی میں یہ سب نہ آئے. اور وہ راستہ کیا ہے؟ باطل سے مفاہمت ناممکن، ازلی عداوت زندہ ہے. باطل سے نو کمپرومائز، جھوٹ سے، منافقت سے، دوغلے پن سے، غیر اللہ کی بندگیوں سے اب کوئی مفاہمت نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور وَلَا تُطِيعُوا مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، کسی کی اطاعت نہیں کرو جو جھوٹا ہے، جو گناہ گار ہے. تو اطاعتوں کا پورا ایک نظام ہے، فالوورز کا، لیڈرز کا. ابھی آپ دیکھ رہی ہیں نا پاکستان میں اقتدار کی جنگ کی کیا صورتحال ہے، کرسی کی لڑائی. اس کرسی کی لڑائی کے پیچھے مقاصد کیا ہے وہ بھی آپ سب کو نظر آ رہے ہوں گے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. بس یہ ہے کہ اپنے عقائد کو قرآن کے ساتھ ذرا ریلیٹ کر کے تو ہم قرآن سے پوچھیں گے انشاءاللہ کہ حق پہ کون ہے ان میں سے. آپ ہمیں بتائیے کل کو ہم ووٹ ڈالیں تو ہم کس کو ڈالیں. تو اس سے اگلا سبق جو ہے وہ پھر خود بخود یہ نتیجہ جو ہے وہ اخذ ہوتا ہے. اور اگر آپ سیرت کو پڑھیں نا تو یہ سارے نتائج سیرت سے اخذ ہوتے ہیں. اور اگلا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے کلمہ کو نافذ ہونا ہے. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ کلمہ آیت لکھی ہے میں نے، وہ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اللہ کا کلمہ ہی بلند ہو کر رہنے والا ہے. کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ نام، نظام، اور قول اور بات، اور کلام سے. آج کے دور میں نا اس کا ایک ہمارا جو میڈیا ہے وہ تو بہت اچھے سے یہ بات سمجھاتا ہے.
جس کو نریٹو بولتے ہیں آج کے دور میں، جس کو بیانیہ بولتے ہیں. ہر پارٹی اپنے لیے ایک بیانیہ سوچتی ہے. لائک ہمارے ایکس پرائم منسٹر محترم نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ سوچا اور وہ بیانیہ کیا تھا؟ ووٹ کو عزت دو. اور یہ ہے بیانیہ، یہ ہے کلمہ. ٹھیک ہے، تو جب بیانیہ کوئی چلتا ہے، کوئی ایک کلمہ جس کو دنیا کے اوپر نافذ کرنا ہوتا ہے، جب وہ بیانیہ بنایا جاتا ہے تو اس پہ بڑا غور کیا جاتا ہے. اب دیکھیں وہ کئی آپ کو کمپنیز ملیں گی جن کے اپنے بیانیے ہوتے ہیں، جو اپنی چیز کو سیل آؤٹ کرنے کے لیے وہ ایک بیانیہ اپنے لیے طے کرتی ہیں. جیسے ایک بیانیہ سوچ لیا گیا جیسے چاہو جیو. ابھی یہ پیپسی نے یا شاید کوکا کولا نے ایک وہ چلایا جس کا تھا کہ نہیں کیا ہے، میری جان وائی ناٹ میری جان، وائی ناٹ ڈانس میری جان، ہے نا. تو یہ انہوں نے ایک بیانیہ بنایا، ایک نریٹو تشکیل دیا. اگرچہ اس کے جواب میں بہت سے اللہ والے بھی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وائی ناٹ تلاوت میری جان، وائی ناٹ قرآن میری جان، ہے نا. تو انہوں نے آ کے اس کو جو ہے وہ بیٹ کرنے کی کوشش کی. مگر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ میں تو یہ سوچ کے رہ جاتی ہوں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ اتنے طاقتور بظاہر اتنے طاقتور سے بیانیے لے کے تو کفر کیوں کھڑا ہوتا ہے؟ میرا اور آپ کا بیانیہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے سوا کوئی الہ ہی نہیں. ہمیں اس بیانیے کے بعد، ہمیں اس کلمہ کے بعد کسی اور کلمے کی ضرورت رہتی ہے؟ ہمیں اس کے بعد اور کسی کلمے کی ضرورت نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لکھ دیا ہے اللہ نے. یہ سب بیانیے اٹھتے ہیں، کبھی سوشلزم کا، کبھی میٹیریلزم کا، کبھی کمیونزم کا. آج کہاں ہے کمیونزم؟ ایک وقت تھا کہ دنیا پہ سرخ اور سبز کی لڑائی تھی، جنگ تھی پوری. پھر ایشیا میں لوگوں نے یہ کلمہ بنایا ایشیا سبز ہے، کیونکہ انہوں نے کیا بنایا تھا؟ دنیا سرخ ہے. سرخ جو رنگ تھا وہ کمیونزم کے لیے بنایا گیا، دنیا سرخ ہے. تو ایشیا والوں نے پھر جواب میں کہا کہ ایشیا سبز ہے، مطلب ایشیا پہ اسلام جو ہے وہ اس کی حکومت ہوگی، اسلام. لیکن یہ کشمکش تو ہے، یہ میں اور آپ صرف کیڑے مکوڑے نہیں ہیں. We are the part of game. ہم میں سے ہر فرد ایک بیانیہ بول رہا ہوتا ہے، کلمہ بول رہا ہوتا ہے. آپ جب اپنے گھر میں بات کر رہی ہوتی ہیں، جب دوستوں میں، جب اپنے باقی ساتھیوں سے بات کر رہی ہوتی ہیں، تو آپ اپنی ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ کھڑی ہوتی ہیں اور آپ اپنی اس آئیڈیالوجی کے ساتھ بات کرتی ہیں. کبھی آپ کہتی ہیں کہ یہ تو بھائی تو گھر میں ہونی ہی نہیں چاہیے، بات ہی نہیں مانتے، لڑتے ہی رہتے ہیں ہر وقت. یہ آپ کا بیانیہ ہوتا ہے اس وقت، اور آپ اپنے اس بیانیے کو قرآن کے خلاف کر کے بات کر رہی ہوتی ہیں، اور اپنی اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو میں بات کر رہی ہوں کیا ہے، وہ قرآن کے خلاف ہے. چنانچہ یہ باطل سے مفاہمت تو ناممکن. ٹھیک ہے، اور یہ کشمکش جو ہے اس کا آخری اور 9واں سبق یہ ہے کہ لازماً یہ کشمکش رہے گی، قیامت تک رہے گی، میری اور آپ کی ذاتی زندگیوں میں رہے گی، صبح رہے گی، دوپہر رہے گی، شام رہے گی. اور اس کشمکش میں سب سے بڑھ کر آپ کا ٹیسٹ یہی ہے کہ آپ کون سا کلمہ لے کے کھڑی ہوتی ہیں، کون سا بیانیہ بیان کرتی ہیں لوگوں کے درمیان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، تم نے ایسے ہی سمجھ لیا ہے کہ تم جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو تمہیں آزمایا ہی نہیں گیا. تو آزمایا تو جا رہا ہے. حال ہمارا اس گم کردہ شہری کی طرح ہے، گم کردہ راہ شہری کی طرح ہے جو سڑکوں پہ گھوم رہا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وہ اس شہر کا کوئی نظام ہے، اس کا ایک راجا ہے، اس کا ایک بادشاہ ہے، اس کا ایک ڈسپلن ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. اس دورہ قرآن میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم
जिस मुल्क में आप रहती हैं उस मुल्क के निज़ाम और डिसिप्लिन को समझ सकें। उस डिसिप्लिन का ताल्लुक कानून और फिक्र के साथ होगा और आपकी अपनी जिंदगियों के साथ भी होगा। और इसीलिए हमने इस दौरा कुरान का उन्वान जो बनाया है वो क्या बनाया, ये क्या दुआ है, आप पढ़े सब। ये दिल की बहार क्या होती है? दिल का खुश हो जाना, और जो पसंदीदा चीज हो उसी को देख के दिल खुश होता है। और दिल खुश हो ना तो बहार ही बहार है हर तरफ, चाहे बाहर दरख्तों में खजां है, चाहे पत्ते झड़े में हैं, सड़कों पे सूखे पत्ते उड़ रहे हैं और बागों पे कोई पत्ता नहीं है, कोई फूल नहीं है, हर तरफ सूखा पड़ा सब कुछ, मगर आपके दिल पे बहार है ना, तो आपके लिए सब कुछ बहार है। तो हम अल्लाह से इंशाल्लाह पूरा महीना क्या लेके चलेंगे कि अल्लाह ताला इस कुरान को हमारे दिल की बहार बना दे। तो जो मेरी और आपकी जिंदगी का डिसिप्लिन है ना, और जो मेरी और आपकी जिंदगी का कानून है, उसका पूरा सरचश्मा कुरान मजीद और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का एक लाज़मी हिस्सा ये था कि आप कुरान की तशरीह करते। आपकी ड्यूटी थी कि कुरान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर उतारा गया है उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसकी वजाहत करें, खुद उसको बयान करें। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हक अदा किया। जो फिक्र बनाई गई, जो कुछ मुद्दवन किया गया, उसका मकसद मेरी अजीज बहनों यही था कि लोग जो है वो अल्लाह ताला के दीन और उसके अहकाम को आसानी से समझ जाएं। और ये सब अहकाम जो है ना, ये मेरी और आपकी जिंदगी की आसानी के लिए बनाए गए हैं। अभी आप देखें, आप आई हैं ना तो वहां आपने रिसेप्शन लगाई, वो क्यों बनाई हुई है? रिसेप्शन का टेबल वहां पे क्यों लगाया हुआ है? रहनुमाई आप वहां पे अपना नाम लिखेंगी, नंबर ग्रुप्स में ऐड होगी, साथ साथ आपको मिलती रहेगी, जो भी रहनुमाई है वो मिलती रहेगी। मजीद कुछ चीजें आपको वहां से ही दरकार होंगी, यानी वो एक डिसिप्लिन, मतलब आप दाखिल होती हैं, आप कहती हैं अच्छा कोई बात नहीं, क्या मैं यहाँ रुक के क्या बताऊं, आप सीधा अंदर आ जाती हैं। तो हो सकता है आप बहुत सारी चीजों से महरूम रह जाए, लेकिन अगर आप दाखिल होते ही उस डिसिप्लिन को फॉलो करती हैं तो उसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो अल्लाह ताला ने भी जो शरीयत उतारी है ना, उसका मुझे और आपको फायदा है। और जब हम उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं ना तो हमारी जिंदगियों में बहार आ जाती है, जिंदगियां खिल उठती हैं, खुश हो जाती है इंसानी जिंदगी, क्योंकि वो अपनी उस फितरत को पा लेती है जिस रब्बुल इज्जत ने उसको नाजिल किया होता है। लेकिन जब हम उन कवानीन को तोड़ते हैं ना तो वो शैतान रास्ते पाता है और नतीजा क्या होगा? आपकी जिंदगी की गाड़ी की टक्कर किसी और गाड़ी के साथ बड़े जोर से एक्सीडेंट होगा, और उन एक्सीडेंट्स ने हमारे हुलिये बिगाड़ दिए हैं। ये जो इंसानों के साथ बज रहे हैं ना, वो उसने हमारी जिंदगियों के हुलिये बिगाड़ दिए। आज के असाइनमेंट में भी आपको ये चीजें दी गई हैं, लेकिन उलमा ने इसको थोड़ा सा समझ के चलते हैं। कितना टाइम है मेरे पास? उलमा ने कुरान के लिए जो उन्वानात बनाए हैं ना, 8 बड़े उन्वानात में, और अल्लाह ताला हमें तो तौफीक दे कि इस मजलिस को हम बहुत इल्म हासिल करने की मजलिस मैं बताना चाहूंगी, तालिबात भी बैठी हुई हैं, मैं डिसिप्लिन के अंदर बिल्कुल कोई जरा सी भी लापरवाही जो है ना, बातें जी हर बहन हर साथी एंजॉय करें, कोशिश करें अपनी दोस्त अपनी साथी के साथ रोज मत बैठे, रोज बदल ले, सीट बदल ले। जिसके साथ हम बैठे होते हैं ना, हमें बातें करने की आती है तो हम बातें करते हैं, और नतीजा क्या होता है, बाज़ वक़्त बातें करने में हम बहुत अहम कुछ सेक्शन होता है कुरान का जिसको मिस कर जाते हैं उसको, और ये बहुत बड़ी बेअदबी है।
اگر ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی نا، یہاں بیٹھ کے نیند آ رہی ہے، نیند کے جھونکے آئیں گے، رمضان ہوگا، روزہ رکھا ہوگا، نیند تو اپسٹ ہوگی نا. اس سے پہلے تو ہم بڑا مزے سے پوری نیندیں لینے کے عادی رہے ہیں نا، تو وہ اپسٹ تو ہوگا، نیند کے جھونکے تو آئیں گے. مگر ایک بات آپ کو سمجھ آنی چاہیے، کیوں آئے گی نیند؟ یا تو آپ کا وضو نہیں ٹھیک سے کیا ہوگا، یا آپ نے اپنی عبادتوں کو کچھ خراب کیا ہوگا، یا کہیں آپ نے اپنے والدین کی کوئی نافرمانی کی ہوگی، کوئی بے ادبی کی ہوگی، کچھ کیا ہوگا کہ یہاں قرآن کی مجلس میں آپ سے توفیق لے لی جائے گی. توفیق لے لی جاتی ہے، قرآن کی مجلس میں آ کے بٹھا دیا، اللہ کی طرف سے حجت پوری ہو گئی. مگر یہاں بیٹھنے کے بعد اللہ تعالیٰ توفیق واپس لے لیں، بڑی خوفناک بات ہے، بہت بد نصیبی کی بات ہے. تو اپنا جائزہ لیجیے گا، آپ نے کہیں نمازوں میں سستی تو نہیں کی؟ نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں، وقت پہ پڑھی ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ روزہ خام خواہ چھوڑ دیا؟ یہ مذاق شریعت سے بہت بڑا مذاق ہے. کہنے کو ہم جینا بھی مسلمان چاہتے ہیں، مرنا بھی مسلمان چاہتے ہیں، لیکن کہیں آپ کو لگے گا یہ تو بڑی آج مشکل سا سبق ہے، تو یہ مشکل بھی نہیں ہے دین. یہ مشکل بھی تبھی لگے گا کہیں کوئی گڑبڑ کی ہوگی میں نے. مجھ کے قرآن کی مجلس میں آ کے بیٹھنے کے باوجود مجھ سے توفیق لے لی گئی ہے اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میرا دل ہی نہیں لگ رہا، مجھے نیند ہی آ جا رہی. تو اپنے ساتھ فائٹ کیجئے، فائٹ کریں، اٹھ کے کوئی منہ ہو کے آئیں، کچھ اپنے لیے کچھ تدبیر بنائیں کہ آپ کو یہاں پہ شیطان جو ہے وہ اپنے حملے نہ کر سکے. تو 7 جو ہے نا وہ 9 جو ہے نا اس کے بیسک عنوانات ہیں جس میں قرآن کو تقسیم کیا گیا ہے. یہ کوئی اور کر لے بھی. پہلا کیا ہے؟ علم کلام اور توحید. علم کلام کیا ہوتا ہے؟ ابھی یہاں کسی نے کلام کا لفظ بولا بھی تھا. علم کلام کیا ہوتا ہے؟ شازیہ آپ بولیے. گفتگو کرنا. آپ نے کیا کہا؟ اللہ کا کلام. دیکھیں کلام کے اپنے آداب اور اپنا ایک اسٹائل ہوتا ہے. ابھی جب میں یہ بات کر رہی تھی نا کہ تو جو علم کلام اور توحید سے متعلق جو عنوانات ہیں نا، جتنی آیات ہیں، انہیں احکام عقائد کا نام دیا گیا ہے. کیا نام دیا گیا ہے؟ اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ سے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس دی ہے اس کو احکام العبادات کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ ذرا زور سے دہرانا ہے آپ نے. احکام العبادات. احکام حکم کی جمع ہے، آرڈر ہے نا، کہ اس طرح کرنا ہے. تم نے ایسے چلنا ہے. کتنے احکامات ہیں؟ اور چوتھا الہ، نام نفقہ اور عدت اور رضاعت وغیرہ کے احکام کو شخصی اور آئلی احکام کہا گیا ہے، پرسنل اور فیملی لا. اور پانچواں ہے کہ خرید و فروخت، جو آپ گھر وغیرہ کرائے پہ دیتے ہیں، کوئی دکان مالک اور شراکت کے پارٹنرشپ پہ بزنس کیے جاتے ہیں، مضاربت وغیرہ کے جو احکام ہیں، فقہی زبان اور اصطلاح میں انہیں احکام البیع والاجارہ والشرکہ کہا جاتا ہے. بیع کہتے ہیں تجارت کو. تو جو جتنے اس کے متعلق احکامات ہیں وہ اس عنوان کے نیچے جمع کیے جاتے ہیں. اور جرائم کے ارتکاب پہ جو قوانین ہیں قرآن کے، ان کو احکام القصاص کہا جاتا ہے. اور 7واں عنوان ہے صلح اور جنگ اور قیدیوں کا جو بیان ہے اسے احکام الحرب والصلح کہتے ہیں. اور 8واں عدل و مساوات اور شورا سے متعلق جو قوانین ہیں انہیں حقوق اور واجبات کہا جاتا ہے. اور 9واں جو وراثت سے متعلق احکامات ہیں انہیں علم الفرائض کہا جاتا ہے.
یہ مشکل لگی چیزیں، کیونکہ جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں نا تو قرآن میں آپ کو جو آج ہمارے ہاتھوں میں جو کتابیں ہوتی ہیں نا، یہ ویسی کتاب نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہی ٹاپک کے نیچے سارا کچھ مل جائے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل تو تھا نہیں. اللہ تعالیٰ ایک احکام صلح اور جنگ کے اوپر پوری ایک سورت نازل کر مسائل روز زندگی کے ساتھ ساتھ سلمان. اچھا دانا اور ان دا ریئلٹی گراؤنڈ فیکٹس کیا ہیں؟ کچھ دن پہلے ایک بچی سے ملاقات ہوئی تو اس نے مجھے کہا کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے زندگی میں تو بس میں اب کہتی ہوں، میں زندگی کو ہے نا کہ میں مسلمان ایمان کی حالت، یہی اصل بات ہے. میری عزیز بہنوں اور بیٹیوں، فقہ کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ فقہ کس کو کہتے ہیں؟ مسائل کو اور احکام دین کو جاننے کو فقہ کہتے ہیں. عربی زبان میں فقہ کا مطلب ہے کسی بھی چیز کا گہرا علم حاصل ہو جانا، اور اصطلاح میں اس سے مراد شریعت کا گہرا علم ہے. شریعت کے احکام کا دلیل کے ساتھ گہرا علم ہے. اور فقہ کی جو بنیاد ہے قرآن اور سنت اور اس سے اخذ شدہ دوسرے ماخذ یعنی اجماع اور قیاس پر ہوتی ہے. فقہ کی بنیاد کس چیز پر ہوتی ہے؟ اجماع جیسے جمع کر دینے پر، یعنی جس پہ صحابہ کرام جمع ہو گئے یا تابعین کی رائے جمع ہو گئی، اس کو اجماع بولتے ہیں. ہر دور کے جو علماء، تو اس دور کے ادوار کو بھی ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں. اور قیاس بھی ان سب چیزوں کی بنیاد قرآن اور سنت ہی ہے، یاد رکھیں. حدیث کی بھی اصل بنیاد قرآن مجید ہے. اس کو بھی انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. چنانچہ چونکہ آگے جا کے ہم نے یہ اصطلاحات استعمال کرنی ہے، اس لیے میں نے کچھ چیزوں کو آج یہاں پہ لکھا جو مجھے اس سے لگ رہا تھا کہ بالکل سادہ سے انداز میں عام لوگوں کو اس کی نہیں سمجھ ہوتی. تو اگر ہمیں تھوڑا سا سمجھ ہو، پتا ہو، تو ہمیں پڑھنے کا ہمارے اندر نا دلچسپی پیدا ہو جائے گی اور ہمیں اچھا لگے گا کیونکہ ہمیں سمجھ آ رہی ہوگی. تو ویسے جو پورا دور ہے، دور رسالت اور دور صحابہ اور وہ جو آگے ان تمام وہ جو پورا ٹائم پیریڈ ہے نا، اس کو دور بولتے ہیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا دیا اور آپ کے وصال تک وہ جو پورا دور ہے اسے کیا بولیں گے؟ دور رسالت. اگر میں کہوں کہ دور رسالت کون سا دور ہوتا ہے تو آپ میں سے کوئی جواب دے گا؟ آپ کے وصال تک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، ایک ساتھ بولیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک کے دور کو دور رسالت بولتے ہیں. یعنی آپ اگر اسلامیات کی کتاب میں کہیں لٹریچر میں اگر یہ لکھا ہوا لفظ پڑھتی ہیں دور رسالت، تو آپ کو پتا ہو کہ اس دور کا کیا مطلب ہے. اور اسی طرح دور صحابہ، تو پہلا دور دور رسالت ہے، دوسرا دور صحابہ ہے. یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے وصال تک، اور یہ تقریباً 100 سال کا عرصہ بنتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نیئر اباؤٹ 100 ایئرس میں آخری صحابی بھی دنیا سے چلے گئے تھے. تو جب تک وہ صحابہ زمین کے اوپر موجود رہے ہیں، اس دور کو کیا کہتے ہیں؟ دور صحابہ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ دور صحابہ. اور تیسرا دور جو ہے والے کو پیروی کرنے والے کو، تو تابعین. دور تابعین وہ ہے جس میں آپ پہلے یعنی نبی کی صحابہ ختم ہو گئی ہیں، اب صحابہ کو جو لوگ ملے حالت ایمان میں اور ایمان میں ہی دنیا سے گئے، تو ان کو تابعین بولتے ہیں. تو پہلے تابعی سے لے
اسے تیسرا دور بولتے ہیں، اور یہ بھی تقریباً 100 ایئرس بنتا ہے، 100 سال کا عرصہ۔ اور چوتھا دور جو ہے وہ تبع تابعین کا ہے، جو تب تک ہے جب تک کہ آخری تبع تابعی اس کو بولتے ہیں جو تابعین کی پیروی جنہوں نے کی، جو حالت ایمان میں کسی تابعی سے ملے ہوں تو اسے تبع تابعی بولتے ہیں۔ تو وہ جو آخری تبع تابعی کے دنیا سے جانے کا تک کا وصال تک کا وقت ہے اسے تبع تابعین چوتھا دور بولتے ہیں۔ اسی طرح ہم صحابی کا لفظ بھی بہت استعمال کرتے ہیں۔ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابی کون بتائے گا کس کو کہتے ہیں؟ پیارے سے ہاتھ اٹھے نا، سارے نہ بولے۔ چلے وہ دوسری لائن میں صوفے کے پیچھے سے دوسری لائن، جی آپ درمیان میں، جی آپ بتائیے۔ صحبت کوئی ضروری نہیں ہے، بس ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہوں، ملاقات ضروری ہے۔ تو کیونکہ بہت سے صحابہ تو ملے، ایک ہی ملاقات کے بعد چلے گئے اپنے اپنے علاقوں میں اور پھر اسی طرح دنیا سے چلے گئے، لیکن وہ شرف صحابیت پر باہر آ گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا۔ اور تابعی کہتے ہیں صحابی، اب سب کو یاد ہو جائے گا، جو حالت ایمان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی ملاقات ہوئی اور حالت ایمان میں ہی دنیا سے چلے گئے ہوں۔ اور تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے حالت ایمان میں کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور حالت ایمان ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں۔ اور تبع تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے حالت ایمان میں کسی تابعی سے ملاقات کی ہو اور ایمان کی حالت ہی میں دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو تبع تابعی کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے نیچے ایک چھوٹی سی لائن لکھی ہے کہ فقہ، اسلامی جو فقہ ہے، مسلمانوں کو جن قوانین کے اوپر چلنا چاہیے، زندگی گزارنی، معاشرے کو بنانا چاہیے، وہ ان 4 ادوار ہیں۔ تو آپ جب کبھی بھی دنیا میں قوانین بنیں گے، بدلتی ہوئی دنیا کے لحاظ سے جب کبھی ان چیزوں کو دیکھا جائے گا تو سب سے پہلے ان 4 ادوار سے رجوع کیا جائے گا۔ ان 4 میں سے بھی ترجیح میں سب سے پہلے